बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फवाद चौधरी साहब का नाम उन लोगों में आप आज लिख लें जो इमरान खान साहब को मरवाने के चक्रों में हैं, नाअहल करवाने के चक्रों में हैं। फवाद चौधरी साहब मुझे ये लगता है किसी और पार्टी की तरफ से खेल रहे हैं और हमेशा वो किसी और पार्टी की तरफ ही होते हैं या वो जिनके हैं उन्हीं के हैं। ये चंद एक नाम है जो जिस तरफ ऑर्डर होता है ये उस तरफ चले जाते हैं और उनमें से एक शेख रशीद साहब भी हैं। तो शेख रशीद साहब तो खैर अभी थोड़ा सा ज़रा सुकून माहौल में हैं, लेकिन आज की जो अदालत की कार्रवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस कार्रवाई से 4-5 दिन पहले से जिस टोन में, जिस लहजे में और जिस अंदाज में फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आज इमरान खान साहब के वकील ने भरी अदालत में उनको डिसऑन कर दिया और ये नहीं कि कह दिया कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इमरान खान साहब अपने वकील हामिद खान साहब की ये बात सुन के, रिपोर्टेडली ये बात सुन के उनकी हंसी निकल गई। तो फवाद चौधरी साहब के मुतल्लिक वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जब इमरान खान साहब ने इनको पार्टी में लिया था तो कहते थे कि मैं अपना छड़ देता ना ये अपने मुखालफिन के ऊपर। तो इनके पता नहीं कौन कौन से उन्होंने नाम रखे हुए हैं फवाद चौधरी साहब के। तो फवाद चौधरी साहब को लेने का मकसद एक ही था, उनका जो मकसद फ़रदौस आशिक अवान साहिबा को लेने का था अपनी पार्टी में। और इनके लोग जो थे, जो पुराने पीटीआई के लोग थे, वो नाराज़ हो गए थे। तो ये खैर माजी की बातें हैं। ये गेट नंबर 4 के सारे इन्होंने हमेशा सियासत की है, उनके इशारों के ऊपर की है। और मुझे अभी भी लगता है कि फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब को कोई होचीमन, कोई चे गेवेरा, कोई फेडरल कास्त्रो, कोई इस तरह की इनकलाबी सी शख्सियत बना कर उनके जहन में उनका जहन ख़राब कर रहे हैं और उनको वो कह रहे हैं कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा और कि यूं तो होता नहीं, आप तो इतने पॉपुलर लीडर हैं। भुट्टो के ख़िलाफ़ अगर ये तो उन्होंने मैंने पहले भी आपको बताया था, कल काशिफ अब्बासी साहब के शो में ये वाली उन्होंने बातें की कि अदालत की इज़्ज़त क्या होती है, क्या इज़्ज़त होती है, लोग की वट्टे मार दे पे ने जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर और भी बड़े कुछ काम होते हैं अमेरिका में, अमेरिका का में और हम में बड़ा फ़र्क है। तो लेकिन बहरहाल ये इनकी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है। हुआ ये कि आज आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को मज़ीद 7 दिन की मोहलत दे दी है जवाब दाखिल करने के लिए। मुझे ज़ाती तौर पर बतौर कोर्ट रिपोर्टर जो है वो इस तरह की कोई गट फीलिंग नहीं आ रही जो मैंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं, जो ख़बरें आई हैं कि जिसमें ये लग रहा हो कि इमरान खान साहब हावी थे और इमरान खान साहब के वो जनाब या कह लें कि अदालत ने कोई फेवरेटिज़म का काम किया है। मुझे कम से कम आज की प्रोसीडिंग से तो ये नहीं लगा। लेकिन जो पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर इस वक्त वावेला मचा हुआ है, दौरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर, इस तरह की जो है वो बातें चल रही हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं और दौरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने एक ट्वीट लगाया है और उसमें पोस्टर लगाया हुआ है मोहतरमा मरियम बीबी का और उसमें लिखा कि अफसोस तराजू सीधा ना हो सका। और मरियम बीबी के हवाले से ही लग रहा है कि उन्होंने लिखा हुआ है, तस्वीर है पोस्टर के ऊपर अगर आप देखें, कि वो कह रहे हैं कि जी के फ़ैसला जो भी हो, इमरान को फेवरेटिज़म मिले, सहूलत मिले या ना मिले, ये तहरीर आप पढ़ लीजिएगा इसको क्लोज़ करके। तो साबित ये हो रहा है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके कारकुनों वर्करों के ख़िलाफ़ अदालत का रवैया जो था वो तासुबाना था। तो इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, इस तरह के ख़यालात हैं लोगों के। लोग ये समझ रहे थे कि आज इमरान खान साहब जब अंदर आएंगे अपने पैरों के ऊपर चलकर तो अपने पैरों के ऊपर वापस नहीं जाएंगे, शायद वो स्ट्रेचर पर उनको जाना पड़े वापस। इस तरह नहीं होता, अदालती कार्रवाई इस तरह नहीं चलती। पूरा मौका मिलता है, इमरान खान साहब को मौका मिला है। मेरे एक दोस्त अभी कह रहे थे कि इमरान खान की जगह के ऊपर, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जगह के ऊपर कोई और होता तो क्या यही होता। तो मेरा ये ख्याल था कि कम से कम यही होता। अगर कोई बिल्कुल ही आम शहरी होता मेरे जैसा, आप जैसा, तो फिर उसको कम बहुत मतलब कह लें कि सख्ती भी होती है उसके साथ। तो उसको 1 घंटे का वक्त मिलता, उसको कहते हैं, अदालत कहती है कि सोच लो भाई, यही जवाब देना है या फिर आपने माफ़ी मांगनी है, सोच लें, सोच के बता दें। उनके वकील को टाइम देता, 1 घंटे का टाइम मिलता। इमरान खान साहब लीडर हैं, मैंने जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स सुनी हैं, अब उसको जो जजों के रिमार्क्स वगैरह हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। इसी तरह की बातें कि आप लीडर हैं, आपकी फॉलोइंग बहुत है,
اچھا جی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فالوئنگ بہت ہے، تو پھر فالوئنگ کا مطلب ہے کہ یہ پھر پاکستان میں جو انصاف ہے وہ موب کا، ہجوم کا انصاف ہوگا، وہ تو بڑا خوفناک ہوتا ہے، اور وہ انصاف نہیں ہوتا، وہ تو ظلم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہیں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن اگر آپ آج کی عدالتی کارروائی دیکھیں تو عمران خان صاحب کی انہوں نے لا پا کے ہاتھ میں پڑھا دی ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں۔ جج جو تھے وہ ترمن اللہ صاحب تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے سر، پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کا ہوا جو کھڑا کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کے ہاتھ میں لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوں گی، لوگوں کے کوئی ویک پوائنٹس بھی ہوں گے، کچھ ویڈیوز بھی ہوں گی۔ اگر ان کی ویڈیوز کسی کے پاس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے بھی کچھ بلیک میلنگ والا ایلیمنٹ رکھا ہو، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات سادہ سی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی چیز بنا کر پاکستان کے عوام کے دماغوں میں بٹھایا گیا ہے۔ لوگ جو ہے پروپیگنڈے سے مرعوب ہو چکے ہیں، متاثر ہو چکے ہیں، نہ صرف لوگ بلکہ جنہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کروایا تھا ان کے خاندانوں کے خاندان، ان کے ادارے کے لوگ، اور پھر اعلیٰ عدلیہ کے ججز۔ مطلب میں اب نام لے کے کیا بتاؤں کہ کس جج کی کون سی بیگم، کون سے بچے، میں کون سی بیگم سے یہ مراد نہیں کہ ان کی بہت زیادہ شادیاں ہیں یا ان کے کچھ اور طرح کے معاملات ہیں، میں ویسے ایک جملتاً میں نے یہ والی بات کر دی ہے کہ سر ہمیں پتہ ہے، ہم جو ہیں وہ توہین عدالت کے خوف سے یہ والی چیزیں نہیں بتا پاتے۔ تو مطلب کس کی بیٹی کس چیمبر میں اور کس کی بیٹی کیا کر رہی تھی، اچھا یہ پولیٹیکل لائکنگ ڈس لائکنگ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ججوں کے جو عہدے ہیں وہ، اور پھر پاکستان کے وہ لوگ جن کو غیر سیاسی رہنا ہے، جب ان کی فیملیز جو ہیں وہ اپنی سیاسی وابستگی اتنی کھلے عام شو کرتے ہیں تو پھر جو ہے شکوک و شبہات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ تو اگر ججوں کی فیملیز جو ہیں وہ دھرنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، دھرنوں میں وہ جو بھی ماحول ہوتا ہے اس کو وہ انجوائے انہوں نے کر رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماحول گھر تک جائے گا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول سے وہ کوئی جج ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی ہے سرکار پاکستان سے وابستہ ہے جس کو پاکستان کی سیاست میں کوئی رول پلے نہیں کرنا، وہ اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اسی ملک کے اندر بہت سے ایسے جج گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سمجھایا ہوتا تھا کہ بھائی میری یہ لمٹس ہیں، ان لمٹس سے میں باہر نہیں جا سکتا، تو آپ مجھے بدنام نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ تو اب زمانے کا چلن بدلا گیا ہے، اور یہ بدلنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں، طاقتور ترین لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا اس کام کے اوپر، اور پیسہ بھی آپ کا اور میرا، تو وہ اس کے یہ خمیازے اب بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تو ججوں نے پریشر لیا تھا، جو 3 رکنی بینچ بنا تھا پہلے، انہوں نے کہا کہ جی اس کو زیادہ بڑا بینچ بنائیں، تو پھر چیف جسٹس اور ایک اور جج کو شامل کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ عمران خان صاحب نے جو، میرا مطلب ہے کہ میں اب اس کو کیا الفاظ اس کے لیے استعمال کروں، جو فساد کھڑا کیا ہوا ہے، اس سے ہر عزت دار آدمی بچنا چاہتا ہے۔ تو ججوں نے 3 ججوں نے کہا کہ جی انہوں وڈا کرو، یہ اکلے بندے کا کام نہیں ہے گا، بلکہ 3 بندے کا کام نہیں ہے گا۔ تو اس لیے یہ 5 رکنی بینچ بنا۔ اس 5 رکنی بینچ نے آج تھوڑی سی سینس پرویل جس کو کہتے ہیں، ایک لینیٹ ویو جس کو عدالتی زبان میں کہتے ہیں، وہ لیا۔ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے وکیل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ رنگ بازیاں ہمارے ساتھ نہ کریں۔ میں سادہ الفاظ میں یہ والی بات کر رہا ہوں کہ کان کو گھما کے نہ پکڑیں، سیدھی بات کریں۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا ریگریکٹ، ایک وہ کیس ہوا تھا ان کے اوپر توہین عدالت کا، تو عدالت نے کہا تھا یہ اپالوجی ہے، اپالوجی، تو اپالوجی کریں گے تو جان چھوٹے گی، تو کی تھی اپالوجی۔ تو توہین عدالت کا سیدھا سا ایک فارمولہ ہے کہ عدالت نے بیسیکلی اپنے فیصلوں کے اوپر کھڑا ہونا ہوتا ہے اور ان کے اوپر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر عدالت کو لگے کہ اس کے فیصلے کے راستے میں، عمل درآمد کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے تو وہ نوٹس لیتی ہے اس بات کا، اس کے نوٹس میں لایا جانا ضروری ہے، یا اس کے نوٹس میں ویسے ہی آ جائے۔ تو وہ دیکھتی ہے معاملہ، اگر کسی کے اس بندے نے جان بوجھ کے انصاف کے راستے میں وہ رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے، عدالت کی جان بوجھ کے توہین کر رہا ہے کہ نظام انصاف میں تعطل آ جائے، تو پھر عدالت جو ہے وہ معاف نہیں کرتی۔
ہاں اگر کسی کے 7 ہو جائے غلط فہمی ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے، تو وہ بندہ کہے جی غلطی ہوگی، میں اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا تھا، آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں، میرا یہ مطلب نہیں تھا. تو اگلے بندے کی عدالتوں کے فیصلوں میں اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پھر عدالت جو ہے نا وہ اگلے بندے کی نیت کو دیکھتی ہے کہ ہاں یار ٹھیک کہہ رہا. ایک فنکاری لا رہا بندہ، وہ میں تو نہیں کیتی لیکن تمہیں لگ رہا ہے میں الفاظ واپس لینا، ایڈا تو بلوان رہندا نہیں، تو پھر وہ معاملہ اور ہو جاتا ہے. آج کی عدالتی پروسیڈنگ میں عدالت نے کا افسوس کا اظہار کیا چیف صاحب نے، انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ دکھ ہوا ہے کہ اس پائے کا لیڈر سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، انہوں پتہ ہی نہیں میں کی گل کرنے ہیں. تو اور پھر یہ کہ اس کو ہمارا یہ خیال تھا کہ آنے سے پہلے ہمارے پاس آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ غلط تھا، جا کے جناب سیدھی طرح معاملہ ختم کریں، لیکن آپ تو جناب ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. یہ ڈرامے بازیاں انہوں نے کہا میں ویسے آپ کی سہولت کے لیے یہ والی بات کر رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ آ گئے ہیں کہ یہ کہہ کے کہ جی کہ یہ فلاں ہے، چونکہ ہے، چنانچہ ہے، اگر مگر نہیں ہوتا. تو آپ کو احساس ہی نہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے عمران خان صاحب. اور اگر آپ کو مطلب جو ہے تشدد کا ہی معاملہ ہے تو تشدد کا معاملہ تو ہم تو پچھلے 3 سال سے تشدد کے خلاف کھڑے ہیں. آپ نے بڑے اچھے کام کیے ہیں کہ ہمارے کہنے کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس ہی بنایا، لیکن کسی کو لاپتہ کر دینا کم تشدد ہے. یہ ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا آج عمران خان صاحب کو کہ وہ پورے 25-22 سال روتے رہے کہ میں لاپتہ کوئی ہوگا تو میں نہیں، ایجنسی ہے نہیں. تو آج آئینہ دکھایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ تشدد کی بات کرتے ہیں کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا، یہ مطیع اللہ جان کے اوپر بھی تشدد ہوا تھا، ابصار عالم کو بھی گولی لگی تھی، تو ہم تو اس کے اوپر بھی نوٹس لیا تھا. تو آپ وزیر اعظم تھے، ان کے کہنے کا مطلب ہے یہ آپ کے دور میں تشدد ہوتے رہے ہیں، آپ کے دور میں یہ والی رنگ بازیاں ڈرامے بازیاں ہوتی رہی ہیں. یہ عدالت نے عمران خان صاحب کو شیشہ دکھایا ہے، ان کو کہا کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں آپ کس منہ سے تشدد کی بات کر رہے ہیں، آپ کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، انسانی تذلیل کی بات کر رہے ہیں. آپ کے دور اپنے دور میں کیا ہوتا رہا؟ ہم آپ کو لکھ کے بھیجتے رہے کہ سر یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، یہ ٹیپیں نہیں مل رہی، یہ جو سیف سٹی کے کیمرے اسلام آباد کے کیسے خراب ہو گئے، مطیع اللہ جان اٹھایا گیا تو وہ سراغ کیوں نہیں مل رہا، کون اٹھا کے لے گیا. تو یہ تو نہ آپ بات کریں، یہ کہنے کا مطلب تھا. لیکن عمران خان کڑی کوئی شرم نہ کوئی یا، تو وہ جناب ان کو بس پوے چڑھانے والے ہیں فواد چوہدری صاحب، وہ بھگتیں گے. تو وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، وہ ذرا ٹینٹے سے باہر، مطلب کیا کہیں اس کو، کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ایک سیاسی مخالف پھنسا ہوا ہے، تو انہوں نے تو پھر وہ اپنی محبت پوری کرنی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. اب وہ اچھل کے بتا رہے ہیں کہ جی کہ نیا بھی کیتا ہے، نیا بھی کیا ہے، بھی کیا ہے. جج صاحب نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ یار آپ بیٹھ جائیں، یہ عدالت کا اور جو توہین عدالت کا کرنے والا ہے یہ اس کا معاملہ ہے، آپ کی ضرورت نہیں، آپ بس معاون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ بہرحال وہ بات آگے پیچھے ہوگی، اگر آپ یہ کہیں تو میں انہوں نے جو بیانات دیے وہ پڑھ کے سناؤں. تو انہوں نے بتانے شروع کیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ رات 12 بجے کوئی عدالتیں کھلیاں. یہاں پہ ترمین اللہ صاحب نے روکا اور انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے تو میں بتا دوں کہ ہم پہ بڑے اعتراض ہوئے، اور آپ ہی کے دور میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے اوپر سوشل میڈیا جو ہے اور پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ جس طرح ٹوٹ پڑی تھیں وہ بھی ہمیں پتہ، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی عدالت تھی جس کے متعلق آپ نے یہ والی بات کی ہے. تو مطلب اگر ہم جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کے جو آفیسرز ہیں، اگر ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا تو وہ لوگوں کو انصاف کیسے دیں گے؟ یہ مدعا ہے ٹوٹل سارے کا سارا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے وہ جو تو رات کو عدالت کھولنے والی بات کی تھی تو اس کا یہ جواب سن لیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پھر 12 اکتوبر کا کوئی واقعہ دہرایا جائے، تو ہم اس لیے آ کے بیٹھے تھے، یعنی کہ دستور کی حفاظت کے لیے آئے تھے. اور عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ میرے جو راتی میں کی کر دیتا سی، تو وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے تھے کہ جس سے اس ملک میں مارشل لا لگ سکتا تھا، اور ہم اس مارشل لا کو روکنے کے لیے آئے تھے. یہ کہانی انہوں نے بتائی. پھر انہی نے جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں جہانگیر جدون، انہوں نے یہ والی بات بتائی کہ جی کہ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ جی معافی تو مانگنی چاہیے چیف جسٹس کو عمران خان سے. ویسے آج جو ٹرینڈنگ چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ یہ تو توہین عدالت کا کیس ہی نہیں ہے، یہ تو توہین عمران کا کیس ہے، اور عمران خان صاحب نے عدالت کو 7 دن کا موقع دیا ہے. سمجھے نا، یہ والی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن اس فقیر کو یہ بات
ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ عدالت نے ستھری کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو فواد چوہی صاحب کے متعلق جو انکشاف تھا جہانگیر جدون کا، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا، وہ سننے کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو اس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں یعنی کہ فواد چوہی صاحب، ان سے ہمیں کسی اچھائی کی بھی توقع نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کے حامد خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی ہنسی نکل گئی۔ تو ڈب کے مر جانا چاہیے تھا اس شخص کو جو عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا کہ یہ کون فیصلہ کرے گی، وہاں فیصلہ کرے گی۔ یہ عمران خان پٹو نواز شریف کے وہ نہیں ہے اپنا یوسف رضا گیلانی۔ تو سر وہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ فواد چوہی صاحب کسی اور کی گیم کھیل رہے ہیں، کسی اور کے ڈھول کے اوپر عمران خان صاحب کو نچا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج کے کہنے کے اوپر پاکستان کی عدلیہ ان کو نااہل کر دے گی۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، معافی مانگ لیں، ختم ہو جائے گی گل۔ باقی فارن فنڈنگ والا معاملہ ہے اور اثاثے چھپانے والا وہ تو ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے، وہاں پر عدالت آپ کو کیا بچائے گی؟ اگر بچائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ فیس کرے گی چیزوں کو۔ تو یہ حامد میر صاحب سے انہوں نے بات کی تھی نا کہ مجھے تو نااہل انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ پاکستان کے عدالت کی اس طرح سے بھی توہین کر رہے ہیں کہ یہ تو جنرلوں کے کہنے تو سارا کچھ ہونا۔ تو اس کے یہ والا واقعہ ہوا، پھر عدالت نے ان کو بیسیکلی یہ کہا ہے کہ آپ جو ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کب دی تھی، ذرا تاریخ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے 20 اگست کو یہ والی اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں زیبا چودھری کو کہا تھا کہ تین نبڑ لیں گے اسی، وہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے۔ تو جج صاحب نے پوچھا بینچ نے کہ اور ہم نے وہ پٹیشن کب نپٹائی تھی؟ انہوں نے کہا جی 22 کو شہباز گل کے اوپر تشدد والی۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارے فیصلے کا انتظار کیے بغیر عدالتوں کو دھمکیاں لگانا شروع کر دی، نبڑ لینے ٹھاڑے نا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے اوپر آپ کے دور میں، وہ بتا رہے تھے کہ آپ کے دور میں ہی جو اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے اوپر بہتان طرازی اس طرح کی باتیں کرنے کے اوپر جو پیکا قانون بنایا گیا تھا، امینڈمنٹ کی تھی، اس میں 6 ماہ کی بنتی ہے سر سزا، تو وہ ہم نے کالعدم قرار دیا تھا۔ تو عدالت کے خلاف اس کو بھی مہم چلائی گئی تھی۔ یہ وہ بیسیکلی وہی باتیں ہیں کہ مطلب وہ کہ آپ نے قانون بنایا تھا خود کہ جو ججوں کو، جرنیلوں کو، پاکستان کے اداروں کو ملائن کرے گا تو 6 مہینے اندر کے لیے اندر جائے گا۔ تو یہ ساری وہ باتیں بتا رہے ہیں فاضل جج صاحب۔ 7 تاریخ کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، اور ٹائم دے کے انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ پھر سوچ لیں۔ یہ جو آپ نے معافی مانگی ہے یا جو آپ کا جواب ہے یہ تسلی بخش نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے، تو انہیں عدالت کی اس سے آگے بڑھے گی۔ اور ایک جج ہیں جسٹس گل اورنگزیب میرا خیال ہے ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سوچا ہوا تھا کہ آج یہ کیس ختم ہو جائے گا، یعنی کہ جج سوچ کے آئے تھے کہ معافی مانگیں گے تو ختم ہو جائے گا کیس، لیکن آپ نے کام بدات ہے تو 7 تاریخ کو سوچ کے آئیں۔ اور یہ بھی انہوں نے وکیل کو بتایا کہ ہمارے اوپر پریشر آپ آئیں، سپریم کورٹ کے 3 فیصلے ہیں، طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز، اور یہ ہم ان فیصلوں سے باہر نہیں جا سکتے۔ ان فیصلوں میں کیا تھا؟ معافی مانگی تھی پھر بھی سزا ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب اور جو دیگر جج صاحبان ہیں، میں بینچ کے پورے نام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار۔ انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی رائے صرف اتنی دی ہے کہ پائن سوچ کے ہو، آپ کو اس کے امپیکٹ کا نہیں پتہ، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ سوچا ہوا ہے انہوں نے حامد میر صاحب کے سامنے کہ یار انہوں نے مجھے سزا دینی ہے تو میں کیوں معافی منگا، میں چیمپئن بنا گا۔ تو یہ ذہن کس نے بنایا؟ یہ ذہن بنایا فواد چوہی صاحب اینڈ کمپنی ٹائپ کے لوگوں نے، جن کی پارٹی کوئی اور ہے، اور ان کی پارٹی وہی ہے جن کے خلاف یہ آج کل بول کے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بڑے انقلابی ہیں۔ تو یہ انقلابی نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب نے چونکہ ایک غلط جگہ کے اوپر، گھوڑے نے غلط جگہ کے بمب کو دلتی مار دی ہے سادہ الفاظ میں، تو عمران خان صاحب کا جو علاج ہو رہا ہے وہ وایا فواد چوہی صاحب ہو رہا ہے یا ان جیسے لوگوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، تو چلو پھر مطلب جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈونا دے پیڑ 7 تاریخ لگ جائے گا پتہ۔ تو فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔